बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपकी इनकरेजमेंट और मोहब्बतों का मैं रोज़ शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी ऑडियो के मसाइल अभी तक ठीक नहीं हो रहे, उसको कोशिश कर रहा हूँ एड्रेस करने की, और मैं बिल्कुल कंजूसी नहीं कर रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें ज़रा बेहतर हो जाएँ। ज़रा अपने आप को डिसिप्लिन करने में ज़रा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन मैं अब आहिस्ता-आहिस्ता कुछ चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके मेयार के ऊपर पूरा उतरूँ। और मेरे भाई जो कह रहे हैं कि उनको बड़ा ऊँची आवाज़ लगाकर सुनना पड़ता है मेरा व्लॉग, वो उनके मसाइल ज़रा हल हो जाएँ। लेकिन कुछ दोस्त कह रहे हैं कि अब ऑडियो बिल्कुल ठीक थी जब मैं अपने स्टूडियो के अंदर कर रहा था घर पे। लेकिन आज मैं एक मुख्तलिफ जगह पर हूँ, अपने ऑफ़िस में बैठा हूँ, तो मैंने कहा आज ज़रा यहाँ से कर दिया जाए ताकि अगर आपको कल कोई प्रॉब्लम रहा है तो आज बेहतर हो जाए। ज़रा कुछ मामलात हैं जो कि आपके सामने रख दिए जाएँ। एक तो ये कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर तो हुई, मैंने गुज़िश्ता रोज़ बात भी की कि प्रॉब्लम क्या है पीएमएलएन के साथ, लेकिन शहबाज़ शरीफ साहब को क्या मैसेज दिया गया और वो वापस क्यों गए हैं? एक तो ये आपके सामने तफसीलात रखनी है। दूसरा ये कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा इस वक़्त वापस गई हैं। जब वो वापस नहीं, मतलब वो इंग्लैंड चली गई हैं। उनके हवाले से बहुत सी चाय-मगोइयाँ हो रही थी कि वो भी गो के उनका जाना तय था, लेकिन वजूहात क्या थीं? और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जब वहाँ पर होंगी तो वो क्या मशवरा मुमकिना तौर पर अपने वालिद को देंगी? और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने जो गुज़िश्ता रोज़ एक तकरीर की, उसके अंदर उन्होंने एक डैमेज कंट्रोल किया है। वो कैसे किया है? क्योंकि पीएमएलएन के अंदर 2 ही लोग हैं जो कि वोटर को अपने पास खींचेंगे, खुद मियाँ नवाज़ शरीफ या मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा। ज़रा इसके ऊपर बात हो जाए। आगे जाके ये कि नैब के केसेस तो अब दोबारा खुल रहे हैं और अब तशवीश किसी जगह पर ये हो रही है कि भाई ये जिस तरह से हुआ है, बंदयाल साहब से ये फैसला जाते-जाते वो करके गए हैं या उनसे करवाया गया है? इसके ऊपर भी एक बहस शुरू हो चुकी है। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा हों, मियाँ नवाज़ शरीफ हों, इनके पास अवाम को देने के लिए या अवाम के पास रखने के अवाम के पास जाने के लिए, सामने रखने के लिए क्या है? ज़रा आपको आज कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ आपको बताऊँगा, और क्या अवाम ये बातें एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे या नहीं? एक और बड़ी अहम बात है जिसके बारे में हमारे बहुत से कोलीग्स, मेरे बहुत से दोस्त कह रहे हैं, सुन रहे हैं अपने व्लॉग्स के अंदर भी। आज मैंने उसके हवाले से कुछ डिटेल्स इकट्ठी की। मैंने, अल्लाह का ये शुक्र है कि अब तक जो भी चीज़ें मैं आपके सामने रखता रहा हूँ, मैंने पहले दिन भी कहा था और मैं अब ये कहूँगा कि मैं एटलीस्ट अपनी तरफ से काउंटर चेक करता हूँ, वेरीफ़ाई करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि शेख रशीद साहब को किसी ख़ास मकसद के लिए लेके गए हैं और उनको रखा गया है। आप देख लें, पुलिस की तस्दीक नहीं हुई, बाद में हुई, अब पुलिस कहता है हमें पता, कहती है हमें पता ही कोई नहीं है। इसी तरह उस्मान डार साहब और अब सदाकत अली अब्बासी, ये भी बताया जा रहा है कि दे आर, अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, नोवेयर टू बी फाउंड, को पता नहीं है ये किधर हैं। तो जब पता ना हो तो फिर पता होता है कि रियासत के पास हैं, लेकिन रियासत उनकी गिरफ़्तारी शो नहीं करना चाहती और शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनसे, ख़ास तौर पर उस्मान डार से पूछना चाह रही है, और इस वक्त एज़ वी स्पीक उनसे शायद पूछगछ हो भी रही है। ज़रा इसके हवाले से आपको बताऊँगा कि स्टेटस है क्या। कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था लोगों के गिर्द दायरे लगे हुए हैं, सबको पता है कहाँ है। अब आपको पता चला, लोग कह रहे थे जी कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया। ये गिरफ्तारियां जिन्हें मैं अंग्रेजी में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ना, शेड्यूल्ड हैं, कि इस स्टेज पर इसको राउंड अप किया जाएगा, इस स्टेज पे इसको राउंड अप किया जाएगा। मुझे बाकायदा तौर पर एक बड़ी किसी आम मनसब पे कोई शख्स थे, तो उन्होंने बताया कि यार ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो ऐसा नहीं है कि रियासती इदारों को या इंटेलिजेंस एजेंसियों को, आईएसआई को, आईबी को या किसी और को पता ही नहीं है कि लोग कहाँ चले गए। सबको पता है कि लोग कहाँ पर हैं और आइडेंटिफाइड हैं कि उनकी मूवमेंट क्या है। आगे चलकर आपको ज़रा ये भी बताऊँगा कि हफ़ीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब के साहबज़ादे बैरिस्टर हसन न्याज़ी, बदकिस्मती से वो उस मामले के अंदर इन्वॉल्व्ड हैं। इस वक्त वो रियासत की तहवील में हैं, वो एजेंसियों के पास हैं, उनसे क्या पूछताछ हो रही है। लेकिन अब उनके वालिद ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को वो ख़त लिख रहे हैं, और इस हवाले से दीगर लोग जो उनके साथ हमनवा हो रहे हैं वो इस बात पे कि वालदैन की रसाई तक नहीं हो रही अपने बेटे तक। ये इस्तदा की जा रही है कि भाई मिलने तो दिया जाए, कोई हालात तो पता लगे, सेहत का पता लगे। उनकी अपनी फैमिली भी है, गालिबन उनकी हसन न्याज़ी की एक साहबज़ादी बच्ची भी है, तो वो शायद वालदैन को ये बहुत ज़्यादा टेंशन है, बट वो को अकेले वालदैन तो है नहीं, और भी बड़े लोग हैं जो बदकिस्मत उस वाक़े के अंदर इन्वॉल्व थे और अब कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करें। तो ये सारी चीज़ें ज़रा आपके सामने रख ली जाएँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि शहबाज शरीफ साहब का क्या मामला है। देखिए, शहबाज शरीफ साहब के, अगर मैं ये कहूँ कि
ایک ہوتا ہے آئیڈیل حالات، ایک ہوتا ہے آئیڈیل پرو میکس. آپ نے فون تو سنا ہوا تھا آئی فون کا کہ اس میں پرو میکس ورژن آتا ہے. تو شہباز شریف صاحب کے جو آئیڈیل حالات ہیں نا، تو ان کا برومینس ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ پرو میکس سٹیج کے اوپر ہے. یعنی کہ بہت اچھے تعلقات، اور جب بھی کوئی پی ایم ایل این کے لیے پیغام سازی کی جاتی ہے تو شہباز شریف صاحب کو کہا جاتا ہے کہ یہ ذرا بڑے میاں صاحب کو یہ بات پہنچائیں. اب میاں نواز شریف صاحب نے یہ باتیں کیوں کہی ہیں؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں. دیکھیے، میاں نواز شریف نے یہ باتیں اس لیے کہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو پتا ہے کہ بھائی اس کے علاوہ ہمارے پاس عوام کے پاس جانے کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے. یا تو ہم نے اپنے دور کی ترقی بتانی ہے، یا ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ لوگ ہیں جنہیں اب وہ قومی مجرم کہہ رہے ہیں، ان کا احتساب کریں. اس کے علاوہ پی ایم ایل این کے پاس کیا ہے لوگوں کے پاس جانے کے لیے؟ لوگ تو اس وقت سڑکوں کے اوپر سراپا احتجاج ہے، ریکارڈ مہنگائی، بجلی بڑھ گئی، گیس بڑھ رہی ہے. لوگ تو کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی حکومت غریب آدمی کی کمر توڑ کر چلی گئی. تو لوگوں کو اپنی طرف مائل کیسے کرنا ہے؟ وہ مائل کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ وہ بیانیاں لے کر آئیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے انٹرنل میٹنگز کے اندر کہ لوگوں کو بتانا ضروری ہے. کیونکہ جب وہ یہ کہتے ہیں بتانا ضروری ہے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کے پاس یہ شکایت یا یہ گلہ فوری طور پر آ گیا کہ جناب یہ جو سلسلہ میاں صاحب نے شروع کیا ہے، یہ فوج ایک بڑا منظم ادارہ ہے، بے شک جو مرضی ہو جائے وہ اس چیز کی گالی گلوچ کو یا اس طرح کی چیزوں کو قومی مجرم کہہ دینے سے یا وہ کر دینے سے. دیکھیے، پرویز مشرف صاحب نے تو مارشل لا لگایا تھا نا. جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض حمید صاحب نے میاں نواز شریف کی حکومت کی چھٹی کرائی، بالکل کرائی، 100% کرائی. ثاقب نثار صاحب کو اپنے ساتھ ملا کے کروائی، لیکن انہوں نے مارشل لا تو نہیں لگایا. تو لہٰذا جب پرویز مشرف صاحب کے خلاف کچھ نہیں ہو سکا تو کیا خیال ہے آپ کا باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب کے خلاف کچھ ہوگا؟ دی آنسر از نو. مجھے نہیں لگتا، اور واقعی نہیں ہوگا. یہ آج تک نہ ہوا ہے نہ ہوگا. بہت سے لوگ کل کامنٹ کر رہے تھے میرے ولاگ پہ کہ نہیں جی یہ غلط بات ہے، ہونا چاہیے. بھائی میں تو پہلے بھی کہتا ہوں اصولی طور پر چیزیں ہونی چاہیے، لیکن میرا مقصد آپ کو خالی اصول بتانا تو نہیں ہے نا. اصول کے ساتھ میں آپ کو ایک ریالٹی چیک بھی دیتا ہوں. آپ اسے ایگری کریں نہ کریں، یہ آپ کا استحقاق ہے پورا. تو میاں شہباز شریف صاحب کو یہ بتایا گیا ہے کہ حضور والا میاں صاحب کو ذرا یہ بتائیں کہ یہ چیز اس کے ساتھ نہ آ پائیں. اور ایک دیکھیں، اعجاز الاحسن صاحب کی ججمنٹس پہ مجھے اعتراض ہے، بحیثیت سینئر جج آف سپریم کورٹ ان کے کنڈکٹ پہ مجھے اعتراض ہے. میں تو ایک پاکستانی عام پاکستانی ہوں. ان کا جو پارٹیزن ہونا ہے وہ نظر آتا رہا ہے ان کے معاملات کے اندر. ان کی ججمنٹس کے اوپر مجھے اعتراض ہے. جس ہم خیالی کا وہ ساتھ دیتے رہے ہیں اس پہ مجھے اعتراض ہے. بحیثیت مانیٹرنگ جج اگر ان کو ثاقب نثار صاحب نے بنایا تو ان کو بھی پتا تھا ثاقب نثار صاحب کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور اعجاز الاحسن صاحب کو بھی پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یہ باتیں اپنی جگہ، لیکن ایک جج کو، ایک ایسا جج جو کہ شیڈیولڈ ہے اکارڈنگ ٹو دا رول آف سینیورٹی کہ اس نے چیف جسٹس بھی بننا ہے، اس کو ود ون اسٹروک آف پین یا خواہ مخواہ کسی کے کہنے پہ نہیں بھیجا جا سکتا گھر، جب تک سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر آرٹیکل 209 کے تحت کاروائی نہ ہو اور وہ کاروائی مکمل نہ ہو اور جج کو واقعی سزا نہ مل جائے. کیا یہ ممکن ہے؟ پہلے تو نہیں ہوا اتنے عرصے سے، تو اب ہو جائے گا. مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف ریفرنسز کی بھرمار پڑی، کمپلینٹس کی بھرمار ہے، لیکن اس کے اوپر فیصلہ آنا بھی بڑا مشکل ہوگا. تو یہ تو اعجاز الاحسن صاحب ہے. لہٰذا ان کا یہ کہنا کہ ٹھیک ہے اعجاز الاحسن صاحب پہ ضرور وہ تنقید کریں، میں ان کی ججمنٹس پہ تنقید کرتا ہوں، لیکن یہ میاں نواز شریف صاحب یا کسی اور کی خواہش پر وہ چلے نہیں جائیں گے، نہ ہی وہ اپنے عہدے سے ان کو فارغ کیا جائے گا. ہاں کچھ اور ہو جائے تو وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ کو پتہ ہے کچھ اور بھی ہو جاتا ہے ہمارے ملک کے اندر، پتہ ہی نہیں چلتا مجھے آپ کو، اور پھر کچھ ہو بھی جاتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی آسانی سے ہو سکے گا. لہٰذا ایسا تو ممکن نہیں ہے. اب شہباز شریف صاحب کو بھیجا گیا کہ جی ذرا پیغام دے دیں کہ یہ کام نہ کریں. اب مریم نواز شریف صاحبہ جن کا پرسونا یہ ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہیں، انہوں نے اپنے سیاسی جو حریف ہیں ان کو بھی لتاڑا ہے، للکارا ہے. 2018 کے الیکشن میں وہ کہتی نہیں عمران زرداری بھائی بھائی، سب کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن آج ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی بڑی اچھی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ نے گزشتہ روز پر تقریر کی اور کہا کہ انتقام پر نہ میاں نواز شریف صاحب یقین رکھتے ہیں اور نہ مریم نواز خود یقین رکھتی ہیں. اگر یہ بات ہے تو پھر جو میاں صاحب نے کہا ہے کہ مٹی پاؤ پالیسی سے کام نہیں چلے گا، دونوں باتیں فرق ہے. کیوں کی مریم نواز شریف صاحبہ نے کہ وہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے. اب شہباز شریف صاحب بھی ہرڈلی اس لیے واپس گئے ہیں، بے شک وہ کہتے رہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی وہ اس لیے گئے ہیں جی کہ وہاں پر یہ ہونا تھا، وہ جی کوئی انویسٹرز کو ملنا تھا، فلان ہے یہ وہ، پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں. وہ مین معاملہ یہ تھا شہباز صاحب ہیڈ ٹو ہرڈلی گو بیک. اور یہ جو باتیں ہیں کہ جی پی ایم ایل این کے اندر بڑی ڈویژن ہے، فلان ہے،
اور یہ ڈویژن اتنی بڑی کوئی نہیں ہے. میاں نواز شریف کی قیادت کے نیچے پوری پی ایم ایل این اکٹھی ہے. شہباز صاحب سے اختلاف ہو سکتا ہے, مریم نواز شریف صاحبہ سے ہو سکتا ہے, میاں نواز شریف سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. تو یہ باتیں صرف میڈیا کنزمپشن کے لیے. اصل بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو پیغام ملا ہے, وہ پیغام سافٹلی دیا گیا ہے, اور اس بات کی کانفرمیشن بھی ہے کہ وہ سافٹلی دیا گیا ہے, اور بتایا گیا کہ یہ چیز نہ کریں, اس سے پھر بیڈ بلڈ کریٹ ہوگا آپ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں. باقی کیونکہ میں نے آپ کو ہسٹری کل کے ولاگ میں بتا دی تھی, اور وہ جنرل راحیل شریف والا معاملہ جب وہ تھے آرمی چیف, تو یہ ہوا تھا کہ اس وقت بہت زیادہ تلخی ہو گئی تھی, کیونکہ خواجہ سعد رفیق صاحب اور خواجہ آصف صاحب جیسے کچھ ہمارے جو پی ایم ایل این کے دوست ہیں, انہوں نے بار بار کہنا شروع کر دیا کہ مرد کا بچہ ہے تو آ کے ٹرائل کا سامنا کرے. پرویز مشرف صاحب کے لیے مرد کا بچہ ہے تو یہ کرے. اس کے اوپر بڑا اعتراض آیا فوج کے اندر, ایس ایس جی کے اندر خاص طور پر آیا, بڑا شور مچا. جنرل راحیل شریف صاحب کو وہاں جانا پڑا, اور وہاں پھر جو جے سی اوز تھے انہوں نے, اور این سی اوز جو تھے انہوں نے بھی آرمی چیف کو کہا کہ جی یہ کیا بکواس ہے, یہ باتیں یہ لوگوں نے شروع کر دی, یہ تو پھر کل کسی کے خلاف بھی شروع کریں گے. اس لیے جنرل راحیل شریف صاحب کو اس وقت ایک اسٹیٹمنٹ دینی پڑی تھی ان نعروں کے جواب کی وجہ سے. اب یہاں شہباز صاحب کو پیغام بھیجا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کیوں گئی ہیں. دیکھیے مریم نواز شریف صاحبہ کی جو صاحبزادی ہیں, حال میں چھوٹی صاحبزادی جو ہیں, ان کا کوئی ایڈمیشن ہے, اور اگر دیکھا جائے تو جنوری جو سپٹمبر انٹیک ہوتا ہے وہ انہی دنوں میں ہو رہا ہوتا ہے یونیورسٹیز کے اندر جو بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. تو شاید ان کا جانا تو شیڈیولڈ تھا, کسی سازش سے یا کسی پلاننگ سے ریلیٹڈ نہیں. ہاں وہ کیونکہ وہاں جا رہی ہیں اور میاں نواز شریف اگلے مہینے آ رہے ہیں, یقینی طور پہ ان کی ملاقاتیں ہوں گی, باتیں ہوں گی, اور وہ وہاں پر ان کا سلسلہ ہوگا. اب ذرا میں آگے آ جاتا ہوں کہ جو نیب کیسز ہیں ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کسی ارینجمنٹ کے تحت یہ ہوا ہے, کیونکہ بڑے تیرے لوگ کھل کے خود شہباز شریف صاحب کے اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز شریف صاحب کے خلاف وہ رمضان شوگر مل والا معاملہ کھل گیا. میاں نواز شریف صاحب کے تو معاملہ کیسز کا اس لیے تعلق نہیں ہے اس فیصلے سے کیونکہ وہ آلریڈی 2 کیسز میں کنوکٹڈ ہیں. انہوں نے آ کے اپیلوں کا سامنا کرنا ہے, اور اپنے فیصلے اگر اوور ٹرن کروا سکتے ہیں تو کروا لیں گے. رہ گئی بات باقی لوگوں کی, تو بڑی بہتات ہے. آج ریکارڈ آیا ہے, اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ شاید سلیکٹیو کام ہوگا, کہ کہیں ایکسیلیٹر پہ پاؤں زیادہ ہوگا, کہیں کم ہوگا, اور نیب کو اب بھی استعمال کیا جائے گا. یاد رکھیے نیب پہلے بھی استعمال ہوا, میں آج بھی کہتا ہوں کہ نیب آگے بھی استعمال ہوگا. یہ ادارہ شاید ہے ہی اس لیے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے رکھ لیا گیا ہے. اب ذرا آپ کو بتا دوں کہ عثمان ڈار صاحب, صداقت علی عباس صاحب, شیخ رشید صاحب کو اٹھایا گیا. عثمان ڈار سے میری آخری گفتگو کب ہوئی؟ عثمان ڈار صاحب سے میری آخری گفتگو ہوئی تقریباً 2 مہینے پہلے. ایک نمبر سے, انہی کے نمبر سے مجھے کال آئی, تو کیونکہ وہ ظاہری بات ہے پروگرامز کے اندر آتے تھے بہت زیادہ. میں جب سے صحافت میں کہہ رہا ہوں, جب سے پی ٹی آئی ہے, تو عثمان ڈار نے اپنی پارٹی میں بڑی محنت کی ہے. عثمان ڈار نے مجھے فون کیا اور میری ان سے گفتگو ہوئی. انہوں نے مجھے, میں نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے, آپ کو بڑی آج کل بڑا مسائل کا شکار ہے. انہوں نے کہا ہاں بس ایسے ہی ہے, یہ ہے وہ ہے. پلس انہوں نے کہا میں نے آپ کو فون اس لیے کیا تھا کہ میں نے آپ کو مبارک دینی تھی کہ آپ سما میں آئے ہیں, اور اللہ آپ کے لیے مبارک کرے, اور انشاءاللہ گپ شپ لگے گی. میں نے ان سے کچھ پوچھنا میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑی بات لمبی کروں, لیکن میں کہیں ایسی جگہ کھڑا تھا کہ وہاں میں لمبی بات کر نہیں سکتا تھا. میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو دوبارہ کال کروں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں آپ کی کال کا انتظار کروں گا. بعد میں میرا رابطہ, میں نے کوشش کی, میرا رابطہ ان سے نہیں ہوا. اب عثمان ڈار صاحب, اور یہ میں بتا رہا ہوں تقریباً 2 مہینے پہلے کی بات, عثمان ڈار صاحب مختلف جگہوں پر رہے ہیں, لیکن اب عثمان ڈار صاحب کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اب حکومتی ریاستی تحویل کے اندر ہے. صداقت علی عباسی ریسنٹلی آئے, ٹی وی ٹاک شوز کے اندر رہے, ان کے ساتھ بھی کچھ معاملات اب یہ بتائے جا رہے ہیں کہ ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر ہیں. شیخ رشید صاحب کو اسی ارینجمنٹ کے تحت اٹھایا گیا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہیں. آج ان کی حویلی بھی سیل کر دی گئی ہے. میسج بڑا کلیئر ہے جو میں بار بار آپ دیتا ہوں کہ وہ زیرو ٹالرنس ہے, کہ مائی وے اور ہائی وے والی بات ہے کہ بھئی عمران خان, پی ٹی آئی, سوری آپ لوگ اس چیز کو جب تک سپورٹ کرتے رہیں گے, اور اس وہ جو بدنامی ہے اس کا توق گلے میں ہے, جب اس کو سپورٹ کرتے رہیں گے تو سوری آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے سسٹم کے اندر. ایز کلیئر ایز دیٹ. ہاں اب جو تکلیف دہ بات ہے, تکلیف دہ بات یہ ہے کہ مجھے آج میرے استاد ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب ایک پٹیشن جو کہ وہ کر رہے ہیں, درخواست دی ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب قاضی فائصہ صاحب کو کہ بیرسٹر حسان نیازی کو سے ان کے والدین کی ملاقات نہیں ہو پا رہی. حسان نیازی ایک شخص ہے, بے شمار اور والدین ہیں جن کے خلاف جن کے اولادیں اس دن بیرا روی کا شکار تھی اور اس 9 مئی کے واقعات میں انوالوڈ تھے اور ڈائریکٹلی انوالوڈ تھے.
اب ان لوگوں کے خلاف اتنا مواد ہے کہ ان کی کیا، اور بدقسمتی سے احسان نیازی کی تو ویڈیو موجود ہے، وہ کیا کر رہے تھے. کیا معافی ملے گی احسان نیازی کو؟ میں نے آج جب یہ سلسلہ میں نے ہوا تو مجھے تکلیف بھی ہوئی، کیونکہ نیازی صاحب، حفیظ اللہ نیازی صاحب بڑے اچھے آدمی، بہت شریف النفس انسان ہے. میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا یار اب تو یہ درخواست بھی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ اکیلا نہیں ہے احسان نیازی، اور بہت سے لوگ ہیں جن کے والدین اب پچھتاوے میں ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کسی طرح ہماری جان خلاصی ہو جائے. لیکن ابھی تک تو اس کے اوپر پالیسی ان چینجڈ ہے، نہ ملاقات ہے، نہ کوئی باز پرس کرنے والا ہے. ابھی تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ ایک 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 بند گلی ٹائپ سچویشن ہے. اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کرے، لیکن فی الحال جو سچویشن ہے وہ تو ایسی ہی ہے کہ احسان نیازی ہوں یا کوئی اور ہو، ان کے لیے معاملات نہایت مشکل ہیں. یہ آج جو میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھی ہیں، یہ اس لیے بھی کیونکہ میں نے پہلے سوچا کہ جو چارج شیٹ وغیرہ فائل کی گئی ہے یا چارج شیٹ بنائی گئی ہے اور جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے وہ کتنی لمبی ہوگی کیا، لیکن میرا خیال تھا کہ اس میں نا بس کوئی جیسے ہوتا ہے سرکاری کھاتا چیزیں لکھ دی گئی ہوں گی کہ فلانا بھی گنہگار، فلانا بھی گنہگار. لیکن مجھے کسی نے، اب ظاہری بات ہے ابھی تک تو نہیں، لیکن مجھے کسی نے جو بہت کلوز رہا اس جے آئی ٹی کے، انہوں نے کہا جی کہ اس میں ٹیکنیکل ایویڈنس انوالوڈ ہے اور وہ ویریفائبل ایویڈنس ہوگی، اور جو عدالت کے سامنے جائے گی اور عدالت کو یہ ثابت کیا جائے گا کہ جی یہ ایویڈنس، ٹیکنیکل ایویڈنس کیا ہے، یہ میرے اور آپ کے فون کی ہے، کہ یہ کال ریکارڈ ہے، یہ ڈیٹا ہے اور یہ ریکارڈنگز ہیں، یہ لوگ اس چیز میں انوالو تھے. ٹیکنیکل ایویڈنس ہے جو کہ اس جے آئی ٹی کا حصہ ہے، اور وہ عدالت کے سامنے پیش کی جائے گی کہ کون کون نومی کے واقعے میں انوالو تھا. اب اس کی بیسس کے اوپر سزائیں دینا کتنا مشکل، کتنا آسان ہوگا، یہ صرف وقت بتائے گا. اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر کیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.